तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त में हमने फिलिपियों के ख़त के मुताले को मुकम्मल किया और हमने फिलिपियों के ख़त से ये जाना कि मसीह हम में है और जीना मसीह और मरना नफ़ा है। आज की किस्त में पुराने अहद नामे की एक नई किताब के मुताले का हम आगाज़ करेंगे। ये वाइज की किताब है जो पुराने अहद नामे की नज़मी कुतब में से एक है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, शुरुआत में मैं जानना चाहूँगा कि वाइज की किताब की ख़ास बात क्या है, वाइज की किताब का मुसन्निफ कौन है और वाइज की किताब का पुराने अहद नामे की कुतब के दरमियान क्या मुकाम है, खासकर नज़मी कुतब के दरमियान। वाज की किताब की पहली 5 आयात में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे की बातें। शाह यरूशलेम का बेटा कौन है? सुलेमान। सुलेमान वाज की किताब का मुसन्निफ है और वाज से मुराद जमा करने वाला, जो मुशावरत को, ख्यालों को जमा करता है, उनका मुताला करता है और कहता है हम जानते हैं कि ये किताब 5 नज़मी कुतब में से एक है। अय्यूब, ज़बूर, इमसाल, वाज और गज़ल गज़लात। हम समझते हैं कि खुदा के नज़दीक इंसान के मुकाम और उससे ताल्लुक़ के हवाले से ये 5वीं कुतब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन हम देख सकते हैं कि अय्यूब की किताब में खुदा के आगे मुंह के बल गिरा हुआ इंसान, ज़बूर की किताब में इंसान घुटनों के बल इबादत में है, दुआ और खुदा की परस्तिश कर रहा है। इमसाल में इंसान हिकमत की इरा पर अपने पैरों से चल रहा है, किरदार उसका किरदार है। वाज की किताब में वो कमर के बल लेटा हुआ है, आराम कर रहा है और सूरज के तले हर चीज़ पर गौर कर रहा है। गज़ल व गज़लात में इंसान ऊंचे पहाड़ों पर कूद फलांग रहा है जो रफ़ाकत के पहाड़ हैं, और गज़ल व गज़लात में रफ़ाकत की बात की गई है। 5 में से 3 किताबों का मुसन्निफ सुलेमान है, जिसने इल्हाम के वसीला उन्हें तसनीफ किया तारीखी तरतीब से। उसके बाद इमसाल और फिर वाज हम कह सकते हैं, और हम यहाँ कह सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि तारीखी एतबार से ऐसा छपाई है? की तारीखी, जी ठीक है, उसके एतबार से, और उसका ताल्लुक बसाते खुद सुलेमान की हयात से भी है। उसकी हयात तो सुलेमान ने गज़ल और गुज़लात को अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के दौर में लिखा। जी बिल्कुल ठीक है। इस किताब के मौज़ूआत में भी आप इस बात को देखेंगे भाई अयाद, क्योंकि गज़ल व गज़लात रूहानी रफ़ाकत के अरूज के दौर में लिखी गई और उसने बहुत अच्छी बातें कही। इमसाल की किताब को इख्तलाफात और हिकमत के असूलों पर मबनी कहा जा सकता है और वो बहुत ही हैरत कुन और ख़ास बातें हैं। बहरहाल वाज की किताब जो कुछ सूरज तले उस सब की बाबत कहती है, हम कह सकते हैं कि ये बुतलान ही बुतलान है। लफ्ज़ किताब में 38 मरतबा दोहराया गया है और ये नज़रिया बुतलान से भरी हुई है। जमा करने वाले ने सब कुछ जमा किया, वो तजर्बाकार शख्स था। उसने किताब में ख़ुद को 7 मरतबा वाज यानी जमा करने वाला कहा, 3 मरतबा शुरुआत में, 3 मरतबा आखिर में और 1 मरतबा दरमियान में। उसने हमें शुरू से लेकर आखिर तक बताया कि मुझ वाज ने देखा कि सब कुछ जो सूरज के नीचे है बुतलान ही बुतलान है। और किसी ने कहा कि जिस तरह कदीम ज़माना में ख़ैमा इज्तिमा के बाहर सहन था, फिर पाक मुकाम था और फिर पाक तरीन मुकाम था। उसकी शुरुआत पाक तरीन मुकाम से हुई जो कि गज़ल व गज़लात है, फिर वो पाक मुकाम में गया जो कि इमसाल की किताब है, फिर आखिर में वो सहन में चला गया जहाँ वाज की किताब का बुतलान ही बुतलान है। हम एक बहुत अहम नुक्ते पर गौर कर सकते हैं, और जबकि हम वाज की किताब का मुताला कर रहे हैं
یہ جاننا بھی ضروری ہے بھائی ایاد کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے الہام ہے۔ بہرحال ضروری نہیں کہ اس میں لکھی ہر بات خدا کا ایک الہی مکاشفہ ہو، ایک الہی مکاشفہ ہو، بلکہ خدا کی اجازت دی کہ سلیمان کا تجربہ بھی اس میں درج کیا جائے، جس کی وجہ سے ہماری برکت اور فائدہ ہے۔ کچھ معاملات میں سلیمان کا تجربہ بھی درج ہے جو خدا کی سوچ سے مختلف ہے، بالکل اور اس کے مشاہدے ہیں جو الہی مکاشفہ سے ہٹ کر ہیں۔ صحیح۔ بہرحال اس سب کو یکجا کیا گیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جسمانی شخص کی حکمت کیا ہے، کہ وہ معاملات کو کس طور پر دیکھتا ہے اور کس طرح اس کی ذات خدا سے جدا ہے۔ خاص کر کے جبکہ یہ شخص تجربہ کار ہے، سو میں واس کی کتاب کو ایک عنوان بھی دے سکتا ہوں کہ یہ تجربہ کار ہے، پوچھو سو خدا ہم سے کہتا ہے کہ یہ لو تو جو دنیا کی باتوں کو اپنی سمجھ کر جاننا چاہتا ہے، یہاں ایک شخص ایسا ہے جس نے وہ سب جمع کیا جو عام لوگوں کی تاریخ میں جمع نہیں کر سکتا۔ سو ایک ایسا شخص تھا جو ایک بادشاہ تھا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جسمانی طور پر کیسی صلاحیتیں تھیں، اور اس کے پاس نوکر چاکر اور معلومات تھی، لونڈیاں اور خادمین اور عورتیں اس کے پاس تھیں۔ لہٰذا لوگ ساری دنیا سے سلیمان کے دور میں اس کی عظمت کو دیکھنے کی خاطر آئے۔ جو کہ اس تجربے کا مشتاق ہے، لوگ اب بھی ان کے تجربے کے مشتاق ہیں۔ لہذا سلیمان سیاسی اور اقتصادی طور پر دانشمند ہوا، اور اس کی دانش مندی کا چرچا دنیا کے کونے کونے تک تھا، پڑوسی حکمرانوں اور وزراء تک پہنچا، اور وہ اس کی حکمت کو سنتے اور اس سے فیض لینے کو آئے۔ سبا کی ملکہ بھی ان میں سے ایک تھی، جبکہ وہ زمین کے انتہائی کونے سے آئی۔ بہرحال جہاں تک روحانی پرکھ کی بات ہے تو غالباً سلیمان میں وہ پرکھ موجود نہ تھی، اسی سبب سے وہ خدا سے دور ہوا۔ ڈاکٹر فیاض، میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ وائس کی کتاب کے پہلے باب سے، شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائس کی باتیں۔ باطل ہی باطل، وائس کہتا ہے، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھر جاتی ہے، یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں، پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان شروع کی آیات کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ بھائی، میں کہوں گا کہ کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو وائس کی کتاب کے بارے میں ایک تاثر دیتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ سب باطل ہی باطل ہے، یا لفظ بہتان کا ذکر 38 مرتبہ کیا گیا۔ بہرحال کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو ہمیں وائس کی کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ دنیا میں کے الفاظ کا ذکر 28 مرتبہ کیا گیا، اور آسمان سے نیچے کا ذکر 3 مرتبہ کیا گیا، اور زمین سے اوپر کا ذکر یہاں پر 7 مرتبہ کیا گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان ان چیزوں کا جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے مشاہدہ کر رہا تھا، اور جس طرح کی حکمت کا استعمال سلیمان کرتا ہے اس کا آسمان کے اوپر کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کہ میں کہوں گا کہ آسمانی باتیں ہیں، اس کے سب مشاہدوں کا تعلق زمین سے ہے۔ وہ مشاہدہ کرتا گیا اور جانتا گیا کہ اس دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے، اور زندگی میں اکتاہٹ ہے، یہ اکتا دینے والی ہے، یہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آسمان کے تلے ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ نہیں ہو۔ انسان کو خوشی کیسے مل سکتی ہے جب تک کہ زندگی جاری ہے؟ اس لیے وہ ان آیات میں یہ نتیجہ عکس کرتا ہے، جبکہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ دنیا کی ہر شے کیسی اکتا دینے والی ہے، اور دنیا میں کچھ ایسا نہیں جو نیا ہے، تاریخ خود کو دہراتی ہے، کچھ بھی انسان کے دل کو مطمئن نہیں کرتا۔ اس نے ایک اہم تقریر کی شروعات میں اس نے کہا کہ سب بہتان ہے۔ وہ صرف بہتان ہی نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے سب باطن ہی باطن ہے، سب کچھ باطن ہے۔ اور میں یہاں پر ایوب کی کتاب اور پھر وائس کی کتاب میں ایک موازنہ کرنا چاہوں گا۔ جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک راست باز شخص سے ملتے ہیں، ایک بے الزام اور راست باز ایوب شخص کون ہے۔ تھا؟ ایوب 29 میں اس کے عظیم کاموں کا ذکر ہے، اس نے کبھی غلطی نہیں کی،
بہرحال کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے راست باز ترین شخص کی عملی راست بازی اسے خدا کے آگے راست نہ ٹھہرا سکی، خدا کے آگے جب تک کہ خدا نے اسے راست باز نہ ٹھہرایا۔ اور وائز کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حلیم ترین شخص، سب سے بڑا دانا، خدا کے معاملات کو الہی مکاشفے کے بغیر سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا سلیمان نے دنیا کی باتوں پر غور کیا اور اپنی سمجھ اور بے مثال حکمت سے مشاہدہ کیا، اور آخر میں وہی ہوا جیسا کہ آپ نے کہا کہ آؤ اور دیکھو کہ یہ حلیم ترین شخص ہے جو انسانی حکمت کی انتہا پر ہے، لیکن وہ اپنی انسانی حکمت کی بنیاد پر ابدی معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور آخر میں وہ الجھن کا شکار ہے، بلکہ ساری کتاب میں ہی الجھن میں ہے، اور نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اسے اپنی زندگی سے نفرت ہے اور وہ اس سے محظوظ نہیں ہوتا اور مصیبتوں پر غور کرتا ہے۔ دراصل اگر ہم اس کی باتوں پر غور کریں تو سلیمان سچ میں قابل ترس جی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا سوال نظریہ الہام سے متعلق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کے الہامی ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ یہ سلیمان کی باتیں ہیں جو خدا سے جدا ہیں؟ جی، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیمان کی باتیں ہیں جو خدا سے الگ ہیں تو یہ الہامی کیسے ہوئیں؟ حیران کن جملے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ انسان کا انجام بھی حیوان کے انجام کی مانند ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا ہے، تو یہ الہام کیسے ہوا جبکہ یہاں ایسی انسانی سوچ پائی جا رہی ہے؟ لفظ الہام کا مطلب یہ نہیں کہ خدا انسان سے کہتا ہے کہ یہ لکھ وہ لکھتا ہے اور تب سب باتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، نہیں۔ مکاشفہ میں اور الہام میں فرق ہے۔ الہام سے مراد یہ ہے کہ آدمی روح القدس کی تاریخ کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، خدا کے روح القدس نے لکھاری سے کہا کہ یہ لکھ دے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک حصہ ہے کہ الہی مکاشفہ ہے جس میں خدا بولتا ہے اور اسے اس پر ظاہر کرتا ہے، یہ ایک حصہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور ایک حصہ مقدسوں اور نبیوں کے گناہ کا ہے، اور ایک حصہ شیطان کی باتوں کا بھی ہے۔ خدا نے اس سب کو الہام میں شامل کیا۔ جہاں تک واس کی باتوں اور اس کے فلسفوں کا سوال ہے جو ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں، تو خدا یہ نہیں کہتا کہ ان سب سے اتفاق کرتا ہے، بہرحال وہ ہمیں ایک انسانی تجربہ عطا کرتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے حکیم ترین، امیر ترین اور اس وقت کے عظیم ترین اختیار کے مالک لوگوں نے کیا تھا، تاکہ اس تجربے کے وسیلہ سے یہ میں جان سکوں کہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران سے ہے۔ صحیح، کیونکہ الہام میں مقدسوں اور نبیوں کے گناہ کا بھی ذکر ہے، ان کی اجازت دینے کے لیے نہیں، صحیح، بلکہ یہ بتانے کے لیے دیکھو انسان کی کاملیت یہ رہی، اس سے ہوشیار رہو، یہ بہترین انسان ہے، اس سے خبردار رہو۔ الہام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کی طرف سے براہ راست مکاشفہ شامل ہے، اور یہ باتیں خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، صحیح، اور لوگوں کے گناہ بھی جن کا ذکر کیا گیا ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہیں، اور مختلف معاملات پر لوگوں کی آرا بھی، تاکہ ہم جان سکے کہ انسان کی حکمت کی حد کیا ہے۔ جی صحیح۔ آپ نے نبیوں کے گناہوں کا ذکر کیا، میں اس بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ مجھ پر مقدس اور نبیوں کے گناہوں کا عیاں کرتا ہے، وہ مجھ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ خبردار، تجھے ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آسمانی حکمت کے ساتھ زمین پر آئے، اور اسی لیے اس کو واضح کرنے کے لیے وائز کی کتاب میں یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، خداوند کا نام یا یہوہ وائز کی کتاب میں کہیں نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ نام ہے جو خداوند اور ایمانداروں کے شخصی تعلق کا ہے، اور 40 مرتبہ جس نام کو دہرایا گیا وہ الوہیم یا خدا ہے، اور یہ نام خالق جو کیا خدا ہے؟ کو تخلیق کر ثابت کرتا ہے۔ جب سلیمان اسے لکھ رہا تھا تو اس کے اور خدا کے درمیان رفاقت یا تعلق منقطع ہو چکا تھا، اس لیے وہاں وائز کی کتاب میں یہوہ کے نام کا ذکر نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات ہے جو 7 مرتبہ مختلف طریقوں سے دہرائی گئی کہ میں نے اپنے دل سے کہا، اور یہ کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، یہ بات 7 مرتبہ دہرائی گئی، اور یہ وائز کی کتاب کا خلاصہ ہے، اور یہ سلیمان کا اپنے واسطے خلاصہ ہے کہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھ رہا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل سے سنتا ہوں، پر کیسے؟ کیونکہ دل تو سب سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ جیسے کہ یافا کے بیٹے اجرو نے کہا کہ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ اگر آپ کو الہی مکاشفے کی ضرورت ہے تو خدا سے مانگیں، اور اس نے اپنے دل سے پوچھا اور اس کے دل نے اسے غلط باتیں ہی بتائیں، لیکن روح القدس ان باتوں کو الہام میں لکھتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی بھی شخص کی حکمت اور سمجھ بوجھ کا خیال ہوتا ہے، جبکہ خدا کے معاملات میں انسانی سوچ سے مداخلت کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بھائی اسحاق، آپ نے سلیمان کی تحریر کردہ 3 کتب کا ذکر کیا، غزل الغزلات اس کی جوانی میں لکھی گئی، پھر امثال کی کتاب اس کے بعد لکھی گئی، اور اس کے آخری ایام میں وائز کی کتاب لکھی گئی۔ جی، میں کہنا چاہوں گا کہ غزل الغزلات اس کے عروج کا دور تھا، اور وائز بطلان ہی بطلان اس کی پستی کی حالت ہے۔ درست۔ ایسا کیا ہوا کہ سلیمان پاک ترین مقام میں سے نکل کر باہر کے صحن میں آ گیا، اور پھر
غزل الغزلات سے کس نے اسے پھیر کر ماتم اور باطل ہی باطل کی طرف کر دیا؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت بھائی ایاد فرق ہے۔ جب ایک شخص اپنی زندگی مسیح کو سونپ دیتا ہے، اس کا خدا سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک حقیقی تعلق، اور اس کے پاس اپنی زندگی کی ضمانت ہے۔ اور فرق ہے جب ایک ایماندار اپنی روزمرہ کی زندگی خدا میں ہو کر گزارتا ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ مسلسل اس تعلق میں رہتا ہے، سو خدا کے ساتھ تعلق اور اس سلسلے کو برقرار رکھنا ایک ایماندار کی روزمرہ کی زندگی میں امتحان ہے۔ یہ امتحان میرا خیال ہے کہ سلیمان کی زندگی میں یہ ایک ترتیب وار سلسلہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ خدا مجھ سے کہتا ہے آج تو گہرے میں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو کل بھی گہرے میں ہو۔ اس کی ضمانت بائبل میں ایسے لوگ ہیں جن کی شروعات تو زبردست ہوئی ہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ سلیمان ان میں سے ایک ہے۔ سمسون نے شروعات بڑی کمال کی لیکن انجام اچھا نہ ہوا۔ سو مجھے دن بدن ہر ایک سیکنڈ خبردار رہنا ہے اور اپنی زندگی میں خداوند کی آواز کو سننا ہے اور ہر روز اس کی ہدایات لینی ہے کہ خداوند کیا تو خوش ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو مجھے خود سے پوچھنا ہے، اور اگر خداوند مجھے کسی طرح کا خبردار کرتا ہے تو مجھے اس معاملے میں احساس ہونا چاہیے یہ غلط ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی کرے لیکن خطا اسی راہ پر چلتے جانا ہے۔ آپ نے بتایا کہ وہ اسی حال میں اپنے انجام کو پہنچا، لیکن واعظ کی کتاب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جان آخر میں بحال کی گئی۔ یہ سچ ہے کہ واعظ کی کتاب باطل ہی باطل کی کتاب ہے۔ اس میں 12 ابواب ہیں اور شاید ہم نے اس میں کوئی تقسیم نہیں کی، لیکن اس کتاب کو باطل کے عنوان سے تقسیم کرنا آسان ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم کے متعلق کچھ بتائیے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعارف ہے اور 6 ابواب ہمارے آگے یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمین پر ہونے والی ہر بات باطل ہے۔ صحیح۔ پھر 6 ابواب مزید ہیں 7 سے 12 تک جو یہ بتاتے ہیں کہ اس باطل سے کیسے نمٹا جائے۔ ویسے بھائی یار، اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی ایک بڑا اہم ہے، نہ صرف اچھے یا ناکامی کے تجربے کا مشاہدہ کرنے کی خاطر، بلکہ میں کہوں گا بنا قیمت ادا کیے نتائج کو حاصل کرنا بہت اچھا ہے۔ بائبل کے اس حصے کا مطالعہ کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ ایک اور بھی بات ہے جو بڑی اہم ہے، جیسا کہ ہم کسی نے کہا کہ اس کتاب میں تمام انسانی فلسفے موجود ہیں۔ تقریباً 12 سے زائد معروف فلسفے اس کتاب میں موجود ہیں اور ہم انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے تاکہ یہ بات ظاہر ہو کہ یہاں انسانی فلسفہ اپنے عروج پر ہے تو بھی حکیم ترین اور دانا ترین شخص کو مطمئن نہ کر سکا۔ انسانی حکمت کی چوٹی پر بیٹھ کر بھی الہی مکاشفہ کا محتاج ہے اور اسے اوپر سے آنے والی الہی حکمت کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا ہے کہ آپ نے سلیمان کا گرنے کا ذکر کیا جبکہ اس نے خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو ترک کر دیا۔ جب وہ خدا کی رفاقت میں تھا تو غزل الغزلات کی کتاب میں گانا اور خوشی منانا اور میں اور لطف و سرور تھا، لیکن جب اس نے اس رفاقت کو ترک کیا اور اس کا دل پھر گیا تو اس نے وائس کی کتاب کے اندر اپنے نظریات کو لکھا۔ بہرحال خداوند نے بعد ازاں اس کی جان کو بحال کیا اور اس نے وائس کی کتاب کا انجام لکھا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران اسکرین پر دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے وائس کی کتاب کے پہلے باب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، بھائی اسحاق نے سلیمان کے گرنے کی بات کی کہ جس سے غزل الغزلات کی کتاب سے نکل کر وائس کی کتاب میں آتا ہے، خوشی اور خرمی سے نکل کر ہر بات کو غلط نظریے سے دیکھنے لگتا ہے جو کتاب کے آخر میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، سلیمان خدا کے کلام کو نظر انداز کرنے کے معاملے میں خبردار کرتا ہے۔ استثنا کی کتاب کے 17ویں باب کے مطابق خدا نے ہدایت دی کہ بادشاہ اپنے لیے شریعت کی ایک نقل تیار کرے اور اسے روزانہ کی بنیاد پر پڑھے، اور بادشاہ کو یہ خاص ہدایت تھی کہ وہ اپنے لیے عورتیں، گھوڑے یا سونا چاندی نہ بڑھائے۔ پر سلیمان نے خدا کے کلام کو نظر انداز کیا اور روح القدس اس سے جدا ہو گیا اور وہ دنیاوی محبت کی طرف مائل ہو گیا۔ دنیاوی روح اس میں داخل ہو گئی، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ سلیمان ان 3 باتوں میں گر پڑا جن کے بارے میں بائبل خبردار کرتی ہے۔ اس نے عورتوں کو باکثرت کیا اور اس نے 1000 عورتیں بیاہ لیں، اور اس نے ان کا انتخاب غلط طور پر کیا کیونکہ وہ غیر اجنبی عورتوں کو بیاہ لایا جو اپنے دیوتاؤں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ سو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ یروشلم کے مندروں کو ان غیر معبودوں سے بھر دے۔ اس نے گھوڑوں کو بکثرت لیا، وہ ان کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے سونا چاندی کو بڑھایا کیونکہ وہ انہیں جمع کرنے کا بہت شوقین تھا۔ سو وہ واضح طور پر خدا کے کلام سے پھر گیا۔ جب وہ خدا کے کلام سے پھرا تو اس نے
اپنے ذہن سے کام لینا شروع کر دیا کیونکہ وہ بائبل نہیں پڑھ رہا تھا، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ وائس کی کتاب کے آخر میں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ وہ سب صحیح۔ کچھ جو دنیا میں ہے، جسم کی خواہش اور گھوڑے، زندگی، شیخی، سونا چاندی، آنکھوں کی خواہش۔ صحیح۔ ویسے سلیمان نے 3 کتابیں تحریر کی، امثال، وائز، غزل الغزلات۔ کیا آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک چیز کے متعلق بہت بات کرتے ہیں اور اس کے متعلق سوچتے ہیں جو سلیمان کی انگوٹھی ہے؟ کیا آپ نے ان 3 کتب کے اندر سلیمان سے وابستہ اس انگوٹھی کے متعلق کچھ پایا؟ میں نے نہیں پایا۔ ڈاکٹر فیاض آپ ڈاکٹر جانتے ہیں؟ فیاض آپ نے کچھ نہیں، پایا؟ ایسی کوئی چیز نہیں۔ کیا حاضرین میں سے کسی نے کچھ پایا؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ ایسی معلومات، قصے، کہانیاں اور من گھڑت باتیں لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ مسیحی حلقوں میں بھی اس طرح کی غلط معلومات بھری پڑی ہیں۔ مثلا ہم اس تصویر کے متعلق بہت کچھ سنتے ہیں کہ کسی نے مسیح کے چہرے کو پونچھا اور مسیح کا عکس اس کے کپڑے پر چھپ گیا، لیکن میں یقینی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس کہانی کو انجیل میں ڈھونڈتے ہیں جو وہاں موجود نہیں۔ اور 3 دانہ چرنی میں یسوع کے پاس آئے، یہ واقعہ ایسا نہیں، مصوروں کی تصویریں ایسا بتاتی ہیں، لیکن لوگ بائبل کو نہیں پڑھتے، پر وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان باتوں میں سچائی نہیں۔ اگر ہم کسی بھی طرح کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل کو پڑھنا ہے۔ بائبل سے باہر ساری معلومات غلط ہیں، یہاں تک کہ سلیمان کے متعلق بھی لوگوں میں کچھ غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں اس سے وابستہ کر دی گئی ہیں، اور سلیمان کی انگوٹھی وہ بھی کیا کر سکتی ہے؟ یہ باتیں درست نہیں۔ بائبل ہی وہ واحد مکاشفہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، پھر چاہے وہ لوگوں کے حوالے سے ہو یا ان واقعات اور چیزوں کے حوالے سے جو ان سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں بائبل مقدس سے صحیح معلومات لینے کی ضرورت ہے۔ بھائی فیاض، 3 آیت میں لکھا ہے، انسان کو اس کی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ مطلب وہ کہنا چاہتا ہے اس ساری محنت کا کوئی حاصل نہیں۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ اس آیت میں سلیمان دنیا میں رہ کر محنت کی بابت یہ کہتا ہے، کیا جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اس نے حاصل کیا، اور میں کہوں گا کہ اس سے اس کا دل دنیا میں رہتے ہوئے بے چین ہوا۔ دنیا میں کے الفاظ خاص طور پر ایک مختلف پہلو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی بابت کہتا جو کچھ ابدی ہے اور سلیمان پر ہے تو یہ بات مختلف ہوتی۔ یہاں پر جو خلاصہ اس نے کیا وہ دنیا کے اندر کی بات ہے جس سے وہ مطمئن نہیں، اور مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے پھر پیاسا نہ ہوگا۔ پھر چاہے سلیمان جو کچھ بھی کر لے، الہی امور، ابدی پہلو اور ابدی نتائج کی فکر کے بنا اور معاملات کو ان کے اصل اقتدار کے ساتھ جانے بغیر وہ مسیح کے تخت کے آگے اہمیت کے حامل ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس سے آخر میں آپ کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 2 سوالات ہیں 4 آیت سے اور 5ویں آیت سے۔ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کیا واقعی زمین ہمیشہ قائم رہے گی؟ کیا اس کی سب چیزیں جلائی نہ جائیں گی؟ کیا وہ کبھی فنا نہ ہوگی؟ اور 5ویں آیت میں بھی سورج نکلتا ہے، سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ کیا سورج نکلتا یا ڈھلتا ہے یا پھر زمین ہے جو گھومتی ہے؟ جی، اچھا سوال ہے۔ جی بھائی اسحاق۔ ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ سلیمان نے دنیا کی باتوں پہ بطور مفکر غور کیا کہ دنیا اور آسمان تلے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ جو اس نے کہا کہ زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے یہ کوئی مکاشفہ نہیں، لیکن یہ رائے اور خلاصہ کس بنیاد پر کیا گیا؟ وہ ایک مفکر بھی ہے۔ اس نے دیکھا کہ پشت در پشت لوگ آتے اور جاتے ہیں لیکن زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ انسانوں کی عمر اور پشت در پشت کے ہزاروں برس کے سفر کے اعتبار سے زمین قائم ہے، سو اس نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ زمین ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اس نے دیکھا، لیکن بائبل ہمیں در حقیقت دوسرے پطرس کے 3 باب میں بتاتی ہے، دوسرے خط میں بتاتی ہے کہ زمین اور اس کے اندر کیے گئے سارے کام جلا دیے جائیں گے۔ مطلب ہے وہ اس کا نقطہ نظر ہے جو خدا سے الگ ہے، سو خدا نے دوسرے پطرس میں یہ معلومات فراہم کر دیں۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ رہا معاملہ سورج نکلنے ڈھلنے کا، تو یقیناً سورج نکلتا یا ڈھلتا نہیں ہے۔ بہرحال وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک نظام ہے جو قدرت کو چلا رہا ہے اور ہم سب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم یقیناً یہ جانتے ہیں کہ زمین اپنے مخصوص مدار میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔
نظام قدرت سے ہم نے یہی سمجھا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بائبل کے اندر ایک سائنسی درستی ہے، کیونکہ یہ بھی مکاشفہ نہیں ہے. یہ ایک دانا سلیمان کی سوچ ہے، کیونکہ وہ ایک مفکر تھا جس نے اپنے ذہن و دل کے مطابق فکر کی، جیسا کہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر فیاض نے کہا. لہٰذا یہ اس کی کہی بات ہو سکتی ہے. بہرحال ضروری نہیں کہ یہ سائنسی طور پر درست ہے. جبکہ وہ کہتا ہے کہ سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے اور یہ صحیح ہے، اور اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. روزمرہ کی زندگی کا بھی یہی سلسلہ ہم جانتے ہیں. جب وہ ہمیں مزید بتاتا ہے، مثلاً ہوا کے متعلق، وہ 6 آیت میں کہتا ہے ہوا جنوب کی طرف سے چلتی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے. یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے. در حقیقت خداوند یسوع نے یوحنا کے 3 باب میں نکودیمس سے کہا کہ ہوا جدھر چاہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے، کیونکہ اس نے خلاصہ کیا ہے کہ ہوا جنوب سے شمال یا شمال سے جنوب کی طرف پھرتی ہے. یہ ایک اور قصہ ہے. بہرحال اس کا ایک نظام ہے. ہم سلیمان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، جیسے مشرق اور مغرب اور سورج کا نکلنا اور ڈھلنا. اور کیا ہے، سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا. در حقیقت یہ بڑا صحیح مشاہدہ ہے. بالکل بخارات کے عمل کے باعث، جس میں سورج پانی کو بخارات بنا کر بادلوں میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر وہ بارش بن کر اور جگہوں پر برستے ہیں. لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کامل سائنسی حقائق ہیں، کیونکہ یہ بائبل میں درج ہے. مطلب وہ سب کچھ بائبل میں درج ہے، سائنسی اعتبار سے 100% درست ہے. ان اور کے وہ صحیح ہونے مکاشفہ کا ہے. انحصار ان کے مذہب پر ہے جو مکاشفہ سے متعلق ہے. اگر ان کا مذہب خدا ہے، لیکن اگر ان کا مذہب سلیمان ہے تو سلیمان صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. جس پر ہم نے اتفاق کیا سو اس کی ہر بات درست نہ تھی، لیکن ہم سلیمان کی اس بات سے متفق ہیں کہ سورج نکلنے اور ڈھلنے کا ایک نظام ہے، دنیا کے توازن کا ایک نظام ہے. یہ کچھ لوگوں کے نظریے سے مختلف ہے. اور اسی طرح سے ہوا کا بھی چلنا اور اس کے چکر مارنے کی ایک فطرت بھی ہے. بہت شکریہ. اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب میں امثال کی کتاب کو پڑھتی ہوں جس کا مصنف سلیمان ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طور پر خدا کی بالادستی اور برکت اور حکمت کی بات کرتا ہے. پھر واعظ کی کتاب کو پڑھتی ہوں جس میں وہ کہتا ہے کہ بہت حکمت ہے، بہت حکمت میں بہت غم ہے. میں حیران تھی کہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی شخص نے لکھی ہیں. بہرحال جب میں نے جانا کہ امثال میں وہ خدا کی رفاقت کے اندر ہے اور واعظ میں وہ اس رفاقت سے دور ہے، سو میں سمجھ گئی کہ جب خدا سے رفاقت نہیں رہتی تو دنا احمق ہو جاتا ہے. جب میں نے اپنے مقصد، اپنے وجود کے مقصد کو سمجھا کہ خدا نے مجھے کیوں تخلیق کیا اور زمین پر میرا کیا مقصد ہے، جبکہ میں اپنا کام پورا کرتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں، تو میں یہ جان کر کروں کہ اس کا صلہ مجھے ملے گا، وہ کہیں کھونے کا نہیں. اگر میں اس طور پر سوچوں تو میں پریشانی کا شکار ہو کر کچھ نہ کر پاؤں گا. صحیح. بائبل ہی ہماری زندگی کا قانون ہو جہاں سے ہم ساری معلومات اور سارے جوابات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. مجھے وہ عنوان پسند آیا جو بھائی اسحاق نے اس سے پوری کتاب کو دیا. کوئی آزمائش کے بغیر ایک ایسے شخص سے پوچھو جو آزما چکا ہے. بھائی عاطف؟ بے شک وہ سب جو دنیا میں ہے وہ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہے، کہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران ہے اور اس سے دل کا غم پیدا ہوتا ہے. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.